ईरान के ऊपर हमला करना एक खतरनाक प्लान नहीं था। इससे भी एक ज्यादा खतरनाक प्लान इसराइल और अमेरिका का ये था कि मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ा दिया जाए। लेबनान, जिसके लिए ईरान हमेशा मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा, उसके शहरियों पर होने वाले इसराइली हमलों पर तड़पता रहा, आज वो उसके सामने खड़ा हो गया। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिज़्बुल्लाह को समझना होगा कि बैठकर बातचीत करने के सिवा आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है। लेबनानी सदर अपने साथ खड़े लोगों को बेचते हैं और अपने खिलाफ खड़े लोगों से खरीदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, ईरान के ऊपर हमला करना एक खतरनाक प्लान नहीं था। इससे भी एक ज्यादा खतरनाक प्लान इसराइल और अमेरिका का ये था कि मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ा दिया जाए। ये जो ओवर द ईयर्स अमेरिकन बेसिस आपको मिडिल ईस्ट में बनती हुई नजर आई, ये इस मकसद के लिए बनाई गई कि कल को जब ईरान इन बेसिस के ऊपर हमला करेगा तो नफरत बढ़ेगी और इस नफरत को हम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और हमें वो काम नहीं करना पड़ेगा जो हम ईरान के अंदर कर रहे हैं। यानी इसराइल सोच भी नहीं सकता कि यूएई के ऊपर या बाकी ममालिक के ऊपर हमला करे। अगर उसने ये हमले किए तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी, चूंकि इन ममालिक से तेल की ज़रूरियात पूरी होती हैं। जैसा कि आपने हुर्मुज़ को बंद होते हुए देख लिया कि पूरी दुनिया की इकॉनमी हिलकर रहेगी। और अगर ईरान के बाद दीगर ममालिक के ऊपर हमला किया जाता है तो यकीनन दुनिया इसराइल के खिलाफ होगी, अमेरिकन के खिलाफ होगी और वो किसी तरह भी इन ममालिक के ऊपर हमले की इजाज़त नहीं देगी। तो उन्होंने एक और प्लान ये तरतीब दिया कि क्यों ना हम मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाएं। और आज मिडल ईस्ट एक तरफ है, ईरान एक तरफ है और अब नए इत्तेहाद आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ईरान के खिलाफ खित्ते के ममालिक एक होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ईरान के हामी उससे पीछे आपको हटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लेबनान के मामले में ना जो सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ की हुकूमत ईरान के ख़िलाफ़ है। हिज़्बुल्लाह को वो ईरान सपोर्ट तो ज़रूर करता है, लेकिन वहाँ की हुकूमत को सबसे बड़ा मसला यही है कि ईरान हिज़्बुल्लाह को क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह की प्रेजेंस से लेबनान में ये तमाम हमले हो रहे हैं। दोस्तों, लेबनान, जिसके लिए ईरान हमेशा मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा, उसके शहरियों पर होने वाले इसराइली हमलों पर तड़पता रहा, आज वो उसके सामने खड़ा हो गया। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयान पर ईरानी अहदेदारों का सख्त रद्दअमल आया। ईरान को लेबनानी सदर के बयान से खासी तकलीफ पहुंची है। लेबनानी सदर ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। जोसेफ ऑन ने ईरान को मुखातिब करके कहा था कि ये तुम्हारा नहीं हमारा मुल्क है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ईरान को लेबनान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं देना चाहिए। ये बात ईरानी हमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह को भी समझनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हिज़्बुल्लाह को समझना होगा कि बैठकर बातचीत करने के सिवा आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है। दोस्तों, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के अमरीकी नशियाती इदारे से जो इंटरव्यू उन्होंने दिया और जो उसके क्लिप्स इस सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, इसको शेयर करते हुए लिखा कि जनाब सदर, लेबनान को इसके हकीकी दुश्मन से बचाएं। और जनाब सदर, अमेरिका के साथ लेबनान कार्ड इस्तेमाल करना होता तो मुआहिदा काफ़ी पहले हो चुका होता। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का लहजा मज़ीद तल्ख था। बोले कि लेबनानी सदर अपने साथ खड़े लोगों को बेचते हैं और अपने खिलाफ खड़े लोगों से ख़रीदते हैं। उन्होंने अपने हमायतियों को छोड़ दिया, अपना गला घोंटने वालों के पीछे वो क्यों चल रहे हैं। दोस्तों, ये तो एक बयान है ना। अगर आप पिछले 12 घंटों की रिपोर्टिंग को उठाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त लेबनान में हो क्या रहा है। ये जो लेबनान के अंदर डेथ टोल है वो कितना बढ़ गया, 3,593 एंड इंजर्ड 10,990, 11,000 लोग जख्मी हो गए। तकरीबन 4,000 के करीब लोग जो है वहाँ पे शहीद हो गए। और लेबनानी सदर ये कह रहे हैं कि ईरान अपने काम से काम रखो, तो तुम इसराइल को ये क्यों नहीं बात कहते। हिज़्बुल्लाह तो तुम्हारी जंग लड़ रहा है, लेबनान की जंग लड़ रहा है। अब हो ये रहा है, वो ये चाहते हैं कि हिज़्बुल्लाह हथियार डाल दे और इसराइल जो है उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। तुम्हारी सरजमीन तुमसे छीनी जा रही है और हिज़्बुल्लाह तुम्हारी ढाल बनकर इसराइल के खिलाफ खड़ा है। दोस्तों, इसके साथ साथ कवैत सेज इट इंटरसेप्टेड 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स ओवर द रेजिडेंशियल एरिया रिजल्टिंग इन फॉलिंग डेब्रीज बट नो कैजुअलिटीज़। कवैत के ऊपर भी जो हमले हुए हैं और ईरान की मिलिट्री ने इसके ऊपर जवाब दिया कि ये एक जवाबी कार्रवाई थी जो हमारे एयर बेसिस के ऊपर जो उन्होंने हमला किया, उसके बाद हमने ये जवाबी कार्रवाई की है। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर बराए खारजा उमूर डॉक्टर अली अकबर वलायती ने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का दबंग बयान दिया जो मौजूदा सूरत हाल पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो ये कहते हैं कि ईरान के ताकतवर होने से मुतल्लिक मगरिब का दरीना ड्रोना ख्वाब इस हकीकत में तब्दील हो चुका है। कि वो ये कहते थे कि 47 ईयर्स में अगर ये ताकत इन्होंने हासिल कर ली तो फिर हमारा जो पूरा इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है ये ख़त्म हो जाएगी। आज आपको ना मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम दुनिया जो है ना वो अपनी
اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، وہاں پر اسلام آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ ویسٹ کے ساتھ تعلقات بنائیں، اکانومی، ریسٹ آف دا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے، لیکن اسلام ان تمام ممالک نے اس کو مائنس کر کے اپنے تعلقات ویسٹ کے ساتھ جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے۔ جب آپ اسلام سے تعلق کو توڑیں گے نا تو پھر آپ کا حشر یہی ہوگا، آپ کو مار پڑے گی، اور آج مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ ایران کو کیوں مار نہیں پڑ سکی؟ 47 سال کی ریاضت ہے نا، کتاب کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق ٹوٹ نہیں رہا، وہ تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ جب پیٹ ہیگسیت اپنے جسم کے اوپر کافر ایک ٹیٹو بنا کر مسلمانوں کو بنیاد پرست کہتا ہے کہ ہم ایسی حکومت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مسلمانوں کو فیصلے اسلام کے خلاف کرنے چاہیے، اسلام سے باہر جا کر کرنے چاہیے؟ مسلمان اسلام کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ دوستو، یہ وہ سب سے بڑی غلطی ہے جو مسلم دنیا نے کی۔ آج یہ جو مار پڑی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں سے آپ کو میر جعفر، میر صادق ملیں گے، اور یہ سیاسی کوئی بیانیہ نہیں ہے، بلکہ وہ حقائق ہیں جو دنیا کا کوئی میڈیا آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، آپ کو یہ تمام حقائق بتاتا ہی نہیں ہے۔ آپ دل میں یہ سوال ضرور لاتے ہیں کہ یار مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، اور ان کو مار جو پڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اپنے کتاب کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ جب آپ اسے سائڈ پہ کر دیں گے تو پھر مار بھائی ایسی ہی پڑے گی۔ دوستو، ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے، اور ویسٹ کو پتہ چل گیا ہے، اور جتنی بھی آپ نے روایتی کوشش کی اور جو نقشہ آپ ایران کا کھینچنا چاہتے تھے وہ آپ کھینچ نہیں سکے۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ دوستو، آپ کو خبر یہ بھی دیتے ہیں اور خطے کے دیگر ممالک پر بھی ڈرونز اور میزائلز کی بارش ہو رہی ہے۔ امریکہ نے آج خارق اور کشم جزیرے پر بموں کی برسات کی، اور اس وقت ایرانی ساحلی فوجی تنصیبات ڈرونز اور ریڈارز پر حملوں کے بعد خطے میں جو کشیدگی ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ اب ایران کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے؟ یہ بھی سوال ہے نا کہ کون سے مذاکرات، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، وقت حاصل کیا گیا، اور انفارچونیٹلی اس کے اندر بہت سارے ملکوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ دوستو، ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کویت اور بحرین کے سمت میزائل داغے اور خطے میں موجود امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ امریکی فوج کے مطابق تمام میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ایرانی پاکستان انقلاب کے مطابق یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب امریکی فوج کی نگرانی میں 4 تیل کے ٹینکرز نے غیر قانونی طور پر آبِ ہرمز سے نکلنے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران ایرانی بحریہ نے ان جہازوں کو خبردار کیا، جس کے بعد ایک تیل کے ٹینکر کو نشانہ بنا کر روک دیا گیا، جبکہ باقی خلاف ورزی کرنے والے دیگر بحری جہاز واپس موڑ دیے گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس کارروائی کے کچھ ہی دیر کے بعد امریکی ڈرون طیاروں نے ایران کے علاقوں کشم میں ایک مواصلاتی بندرگاہ اور ایک اور جو ان کی بندرگاہ سیرگ، اس کو 2 میزائل وہاں پر داغے۔ اس امریکی حملے کے جواب میں ایرانی پاکستان انقلاب نے بھی جوابی کارروائی کی اور کویت میں موجود اور 2 مزید امریکی فضائی اڈوں اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاکستان انقلاب نے اس واقعے کے بعد ایک سخت وارننگ بیان جاری کیا۔ دوستو، دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی، اس میں ایڈیشن یہ کر دوں، وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے آبِ ہرمز میں واقعہ گورک اور جزیرہ کشم کی نگرانی مراکز کو نشانہ بنایا۔ کویت کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملکی فضائی دفاعی نظام نے نامعلوم سمت سے آنے والے میزائل اور ڈرون کو روکنے کی کارروائی کی، جبکہ بحرین میں خطرے کے جو سائرن تھے وہ بجا دیے گئے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اسی دوران میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو لیبنیز قیادت ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، اور لیبنیز آرمی چیف دی وزٹ پاکستان آن این آفیشیل ٹرپ۔ لیٹس سی کہ لبنان، پاکستان اسرائیل کو کیا پیغام بھیجتا ہے اور لبنان کو کیا پیغام بھیجتا ہے، اور ادھر سے ایران کے معاملے پہ ہمارا کیا رول ہوگا۔ دوستو، امریکی فوج یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ 6 میزائل راستے میں تباہ کر دیے گئے، جبکہ 7واں اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کر سکا۔ دوستو، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں پر سعودی عرب، عمان نے سخت ردعمل دیتے ہوئے ان کی حملوں کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا کہ ایرانی حملے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران کے مسلسل حملوں کا مطلب مزید کشیدگی ہے۔ ایرانی حملے امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کویت اور بحرین کے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار بھی کیا۔ دوستو، جب آپ انٹرنلی مضبوط ہوتے ہیں نا، تو دشمن آپ کے اوپر جتنا مرضی بڑا حملہ کرے اور دشمن جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے۔ امریکہ جنگ کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا، قیادت، شہادت، انٹرنل سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ شہادت کے باوجود لوگ آتے گئے۔ قیادت کو آپ نے بطور ایک انسٹیٹیوشن وہاں پہ ابھرتے ہوئے دیکھا، اور 47 سالوں کی ریاضت تھی کہ وہاں پہ افراد
آپ کو مضبوط نظر نہیں آتے، وہاں پر سسٹم مضبوط نظر آتا ہے۔ اس کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاہدہ نہیں ہوا ابھی تک، اس کی وجہ ایرانی عوام ہے کہ وہ اندر سے مضبوط ہے، غیور ہے۔ اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا جی میٹ دا پریس، اور اس انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا، لیکن ہم بہت جلدی جو ہے مذاکرات اور ایک معاہدے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لیکن جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کویت اور عمان میں، خاص طور پہ بحرین کے اندر، اس سے لگتا نہیں ہے کہ جلدی کوئی اس کا بریک تھرو ہوگا۔ اور دوستوں آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ صدر ٹرمپ ہی نہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی ایرانی قوم کے متعارف ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کو اس بات پر داد دینی چاہیے کہ وہ اسرائیلی امریکی حملوں کے نتیجے میں اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ روسی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں، اور 50 لاکھ افراد نے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ جو ایک پوری فورس بنی تھی اور انہوں نے اس میں اپنی رجسٹریشن کروائی، یہ سارے نوجوان تھے، ان کو معلوم تھا کہ جب ہمیں اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے تو، اور ہمیں جب اپنی کتاب کا دفاع کرنا ہے، اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے، تو جو جان ہے یہ بہت ہی ایک چھوٹی قیمت ہوگی اس کے دفاع میں اگر چلی جائے۔ تو لوگوں نے دھڑا دھڑ وہاں پہ رجسٹریشن شروع کروا دی، اور قومیں دوستوں ایسے ہی بنتی ہیں۔ قومیں کرپشن کے پیسے کو آپس میں تقسیم کر کے یا اس کے اوپر ایک آدھی خبر لگا کر نہیں بنتی۔ پاکستان میں آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھا لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جو سیاسی ان کے اتحادی ہیں، ان کی حکومتوں میں صرف آپ کو کرپشن کے کیسز ملیں گے۔ آج خبر یہ آ رہی ہے کہ سندھ کے اندر ایک اور کرپشن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کا کوئی بھی آپ پروجیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر صرف اور صرف آپ کو کرپشن ملتی ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ حکومتیں جو پیسہ پاکستان کی عوام کی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اسے خرچ کرنے کے بجائے اپنے اوپر خرچ کرتی ہیں، اور ان حکومتوں کو، یہ جو جمہوریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، انہی کے کرپشن کے کیسز آپ کو ملیں گے۔ اور پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کرپشن کے کیسز کو استعمال کرتی ہے۔ کیوں آپ کا ملک مضبوط نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 22ویں ترمیم کے اوپر تمہیں دستخط کرنے پڑیں گے، اگر آپ انکار کریں گے تو یہی کرپشن کی فائلیں آپ کے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ایران کی اس قربانی کو اور ان کی اس جرأت کو دنیا یاد رکھے گی۔ ولادیمیر پوٹن نے یہ بھی کہا کہ نہ تو ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا، اور نہ روس نے ایران کو کبھی اسلحہ دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے درمیان اگر نیوکلیئر یہ جو پاور پروجیکٹس جو ان کے ہیں، تقریباً ایک اور معاہدہ ہونے کے قریب ہے، یہ بھی تو ویسٹ دیکھ ہی رہا ہے نا کہ اس معاہدے کی آڑ میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستوں اسرائیل کے ہاتھوں امریکہ جس طرح سے بلیک میل ہو رہا ہے نا، اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ امریکی صدر ٹرمپ کی ایسی کوئی کمزوری ہاتھ آ چکی ہے جس کے ذریعے وہ بلیک میلنگ کرتے ہوئے اپنی ہر بات منوا رہا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ میں جاسوسی کا ایک بڑا نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، جس کا انکشاف امریکی میڈیا کر رہا ہے۔ امریکی حکام کو بھی اس چیز کا پتہ چل چکا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کو اسرائیل کی جانب سے امریکی حکام کی نگرانی اور معلومات حاصل کرنے کی کوششوں پر بڑھتی ہوئی تشویش لاحق ہو گئی ہے، جس کے بعد پینٹاگون نے امریکہ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جاسوسی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسداد جاسوسی خطرے کی سطح کو بلند ترین درجے تک بڑھا دیا۔ یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو پریکاشنری میئرز لی جا رہی ہیں۔ امریکی اور سابق امریکی حکام کے مطابق پینٹاگون کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA نے حالیہ ہفتوں میں یہ نئی تشخیص جاری کی، یعنی ان کی یہ پرزمپشن ہے اور جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے مطابق یہ ایک نیا جو الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل پر یہ درجہ بندی اس خدشے کے باعث کی گئی کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات، خصوصاً ایران سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے اندرونی مشوروں، پالیسی سازوں اور فیصلہ سازی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ NBC نیوز کے مطابق DIA کی جانب سے تیار کردہ 7 صفحات پر مشتمل دستاویزات میں اسرائیل کی جاسوسی اور تکنیکی ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے کی صلاحیت کو کرٹیکل لیول تک قرار دیا گیا۔ یعنی یہ عام جاسوسی آلات نہیں ہیں، سافٹ ویئرز ان کے جس طرح سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ ایسے سافٹ ویئرز مبینہ طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کی سرویلنس کے لیے، تو اس کے تانے بانے اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوستوں دوسری جانب واشنگٹن میں اسرائیلی سفارتخانے نے ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکی اداروں یا امریکی سرکاری حکام کے خلاف جاسوسی نہیں کرتا۔ سفارتخانے کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں کا ہدف اس کے دشمن ہوتے ہیں، اتحادی نہیں، اور اس کے برعکس دعوے یا تو غلط معلومات پر مبنی ہیں یا سیاسی مقاصد کے تحت یہ تمام دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی جاسوسی کر رہا ہے وہ تسلیم تو نہیں کرے گا۔ آذربائیجان کے اندر، عراق کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صومالی لینڈ ہے وہاں پر بھی آپ کی جاسوسی اور ایسے
آپ کے اڈے ملے جو ایران کے خلاف استعمال ہو رہے تھے اور آج آپ مکر گئے. دوستوں وائٹ ہاؤس نے بھی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا، جبکہ پینٹاگون نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. امریکی انٹیلیجنس اداروں کی نگرانی کرنے والے دفتر برائے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس نے بھی کوئی رد عمل اس حوالے سے نہیں دیا. لیکن دوستوں سوال یہ ہے کہ جو جاسوسی کرے گا وہ کبھی بھی آپ کو بتائے گا نہیں کہ ہم جاسوسی کریں. انہوں نے جاسوسی کرنی ہے، اپنا کام پورا کرنا ہے، اور پھر اوبیسلی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوستوں بھارت کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتے ہیں، اور بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کو برطانیہ میں ایک تقریب کے دوران شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ وہی بھائی صاحب ہیں، یہ وہی چیف جسٹس ہے جس نے بھارتی نوجوانوں کو کاکروچ کہا تھا. دیکھیں جب آپ اپنے آپ کو نوجوانوں سے دور کریں گے، اور جتنے بھی سینئر سٹیزن اس وقت دنیا کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کے اوپر قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو نیو جنریشن ہے اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیسے کرنا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ سوچتے کیسے ہیں، یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد ماحول سے، گورنمنٹ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں ڈگری ہاتھ میں پکڑے ہوئے، تو آپ کو نوکری مل جائے. اور جب سسٹم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ کے سوالات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ کے خلاف سسٹم بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا. چیف جسٹس صاحب کی عمر کوئی 60-70 سال، تو تقریباً 60 پلس تو وہ ضرور ہوں گے. جب وہ نوجوانوں کو کاکروچ کہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا. اب ہوا جی کہ اینی شاہدین کے مطابق ایک شریک نے وہاں پر جو اس تقریب میں موجود تھا اسے کہا کہ ہمارا احترام کرو، جس کے بعد ہال میں شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کی کیفیت. اور پھر اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دلی میں جنتر منتر کے مقام پر کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جاری ہے، اور ممکنہ تصادم کو روکتے ہوئے دلی پولیس نے 6 افراد کو حراست میں لیا. پولیس حکام کے مطابق یہ گرفتاریاں احتیاطی اقدام کے طور پر کی گئی تاکہ قانون اور نظم کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو. لیٹس سی ان کا مطالبہ کیا ہے. اور حالیہ CBSE اور نیٹ امتحانات میں ہونے والی مبینہ گڑبڑ اور ناکامیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیٹس سی کہ جی اس کا ریئیکشن کیا نکلتا ہے. لیکن بھارت میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں جب آپ اپنے نوجوانوں کو کاکروچ کہیں گے نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. نوجوانوں کو اہمیت دیں، چاہے وہ پاکستان کا نوجوان ہو، چاہے بھارت کا، چاہے وہ کہیں کا بھی، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے